वालेकुम नाजरीन, रियाज कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं अवामी फिक्र टीवी के सीनियर तजिया निगार मलिक नजीब आवान साहब। नाजरीन, आज हम इनसे जानेंगे नए पाकिस्तान में होने वाली ताज़ा तरीन अहम अपडेट्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब, आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने बयान में कहा है कि हमारी हुकूमत माहौलियाती तब्दीली से मुतल्लिक पहले से इकदाम कर रही है। हम माहौलियाती तब्दीली के असरात को कम करने की तरफ गामज़न हैं। अगर कोई हमसे सीखना चाहे तो हम पूरी दुनिया की मदद करने के लिए तैयार हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरैशी साहब, ये जो बयान है इमरान खान साहब का, ये एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसकी मेज़बानी अमेरिका कर रहा है जी। उधर का दावतनामा पाकिस्तान को अभी तक मौसूल नहीं हुआ जी। उस तनाज़ुर में बयान दिया वज़ीर आज़म साहब ने। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो दरख्त लगाए गए हैं इमरान खान साहब ने लगाए हैं। जी। उनकी केपी की गवर्नमेंट ने पहले, अब पंजाब गवर्नमेंट भी साथ है, ये लगा रहे हैं। इनका बिलियन ट्रीज एक मंसूबा था जिसे पूरी दुनिया की तमाम एनजीओज जो माहौलियात दोस्त एनजीओज हैं जी। जो कोशिशें कर रही हैं माहौल को, दुनिया को बेहतर करने की, तमाम ने सराहा है। कोई ऐसी एनजीओ, ऐसा इदारा नहीं है जिसने उसको ना सराहा। जी। लेकिन ये जो सियासतदान होते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है जी। उनकी सारी काविश पॉलिटिक्स की नज़र हो गई है। जी। वो अमेरिका बहादुर अब पाकिस्तान को अपने ग्रुप में नहीं समझता उनके ख्याल में, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इमरान खान साहब के तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए था कि ये एक ऐसा मसला है जिस दुनिया नब्ज़ आज़मा है और बड़ा मुश्किल मरहले में है दुनिया, तो उसको टैकल करने के लिए उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। इमरान खान साहब के तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए था। मलिक साहब, आज की दूसरी बड़ी खबर ये है कि जहांगीर तरीन साहब ने कहा है कि मुझ पर और मेरे बेटे पर लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। मेरा मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। हमारे पास असासों की मुकम्मल मिनी ट्रेल मौजूद है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? कुरैशी साहब, अल्लाह करे ये बात सही हो, अल्लाह करे ये बात सही हो, मनी ट्रेल भी हो। मनी ट्रेल का तो इसमें चक्कर ही नहीं है जी। एक्चुअल ये चक्कर है शुगर स्कैंडल्स और जो है प्राइस सट्टेबाजी और प्राइस का जो हाइप है अनएक्सपेक्टेड, जो 60 रुपए वाली चीज़ नहीं है वो 80-90 रुपए, 100 रुपए, 120 रुपए तक बिकती रही है और बिकी है जी। और जो सब्सिडीज ली गई हैं और जो एक्सपोर्ट के नाम पे जो सब्सिडीज ली गई हैं, उन सारों का ये रफड़ है जी, जिसमें ये शुगर माफिया इल्ज़ामात जो अब लग रहे हैं कि वो मुलव्वस है अरबों रुपए के गबन में। और उसमें न सिर्फ जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप शामिल है बल्कि हमजा ग्रुप भी है और 9 शुगर मिलें हैं जिस पे ये इल्ज़ाम आयद किए हैं हुकूमत ने। नहीं सर, 9 को तो उन्होंने कर दिया ब्लैक लिस्ट। जी। बाकी इल्ज़ाम जो मुल्क की 22 शुगर मिले हैं सब पे है, सिर्फ उन्होंने सारे नहीं है। जी। जहांगीर तरीन साहब ने, चूँकि उनका आ रहा है कि शायद उन पे FIR काटी जा चुकी है FIA में, जी, तो उन्होंने ज़मानतें करा ली हैं। बाकी अपना दे दें, कोई मसला नहीं है इसमें। अपने उनके पास है भी, हमने कोई नाजायज़ काम नहीं किया, तो वो अपने सबूत दे दें, सबूत दे देंगे और सुरखरू हो जाएंगे। लेकिन जाहिर है कि इसके साथ हो बाकी जिन लोगों के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है वो तो फंसेंगे। हुकूमत का ये बहुत बड़ा इकदाम है, मुल्क की तारीख में पहली बार शुगर माफिया पर हाथ डाल रही है इमरान खान साहब की हुकूमत। इस बारे में आप क्या कहेंगे? कुरैशी साहब, इसमें सबूतों की ज़रूरत नहीं है। जी। सबूत मौजूद है, उन्होंने कोई नहीं प्रोवाइड करना। सिर्फ गवर्नमेंट ने साबित ये करना है कि ये देखें जी, ये 25 अरब रुपया शुगर माफिया ने या शुगर वालों ने लिया है, इन्होंने जिस मद में लिया है वो काम नहीं किया, वो काम नहीं भी एक्सपोर्ट करनी थी, इन्होंने एक्सपोर्ट नहीं की। जी।
اس میں سبسڈی لے لی لے ہے لی ہے، لیکن ایکسپورٹ نہیں کی۔ جی وہ تو ثبوت ہر جگہ موجود ہے، کسٹم کے پاس بھی موجود ہے، افغان گورنمنٹ کے پاس بھی موجود ہے، باقی جہاں جہاں انہوں نے بھیجی وہ ثبوت بھی موجود ہیں، سبسڈی جو ناجائز ہوئی ہے وہ بھی موجود ہے، گورنمنٹ کے سارے پیپرز ہیں نا۔ جی بالکل، وہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو ایسے دودھ کی اور پانی علیحدہ ہو جائے گا۔ جی ملک صاحب، آج 1947 کے بعد کراچی میں درجہ حرارت جو ہے وہ 44 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا ہے۔ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے، اور محکمہ موسمیات نے بھی بڑی پیشین گوئی کی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ قریش صاحب، دو فیکٹرز ہیں اس میں، 40 ڈگری 44 ڈگری جو درجہ حرارت ہو، اس میں دو فیکٹرز ہیں۔ جی ایک تو ہوتی ہیں موسمیاتی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں یا موسم تبدیل ہوتا ہے، ایک ہوتے ہیں سرکلز موسم کے، 70 سالہ 100 سالہ 20 سالہ۔ جی جو 1947 میں ہوا ہے وہ ایک موسمیاتی سرکل تھا 70 سالہ۔ جی اب پھر 70 سال کے بعد دوبارہ وہ سرکل آیا، یہ کمپاؤنڈ ایفیکٹ والا کام ہو رہا ہے۔ دوسرا، 1947 میں اور آج میں کراچی کی آبادی میں بہت فرق ہے، جی اور دنیا کی آبادی میں بھی بہت فرق ہے۔ اس وقت کے جو ریالٹیز تھیں، دنیا میں جنگلات بہت زیادہ تھے، درخت بہت تھے، لیکن اب نہ کراچی میں ہے نہ دنیا میں ہے، بلکہ دنیا کے سب سے بڑے جنگلات جو ایمیزون کے ہیں وہ بھی تقریباً 15-20% کاٹے جا چکے ہیں۔ آبادی جو ہے اس نے سارے ماحول کو خراب کیا، اس کی لپیٹ میں کراچی بھی آیا ہوا ہے۔ ایک تو وہ 70 سالہ سرکل ہے، جی دوسرا آبادی ہے، جس کی وجہ سے موسم میں تبدیلی ہو رہی ہے اور گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جی ملک صاحب، پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ کو گیلانی کی جو جیت ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی، ہر وقت آر پار کی سیاست نہیں چلتی، پی ڈی ایم کے سربراہ کو کسی ایک جماعت کی نہیں سننی چاہیے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بالکل صحیح بات کی ہے بلاول صاحب نے۔ پی ڈی ایم کا جو سربراہ تھا، اس کی جتنی باتیں، جتنے بیانات، جتنے اعلانات وہ یک طرفہ کرتے رہے ہیں۔ جی مریم جو انہیں گائیڈ کرتی رہے وہ اس لائن پہ چلتے ہیں۔ 11 پارٹیوں کو، جس میں سے میجر پارٹی جو تھی وہ پیپل پارٹی تھی، جی اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا تھا، جی لیکن انہوں نے جو لائنز مریم اختیار کرتی رہی ہے اس پہ وہ چلتے رہے ہیں۔ پیپل پارٹی کو وہ جو ہے مجبور کرتے رہے ہیں کہ آپ بھی ان لائنز پہ ہمارا ساتھ دیں۔ جی بلاول صاحب نے اسی تناظر میں وہی باتیں کی ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے۔ جی ایک تو یہ سربراہ صاحب نے ان کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، دوسرا مریم صاحبہ کے جو بیانات ہیں نا وہ بیانات نہیں ہوتے ہیں، وہ ان کی خواہشات ہوتی ہیں۔ وہ اس خواہش تھی کہ ہمارا جو ہے اپوزیشن لیڈر سینٹ میں ہمارا ہو، وہ پیپل پارٹی کا بن گیا تو ان کو بڑی تکلیف ہے، بڑا مسئلہ ہے، بہت ان کو یہ ہضم ہی نہیں ہو رہا کہ پیپل، حالانکہ ان کی پی ڈی ایم کی جماعت ہے، اس کا بن گیا تو ان کا بن گیا، جی لیکن ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی۔ ہضم نہیں ہو رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ سینٹ میں اکثریت تھی، حق بھی ان کا بنتا تھا، اور پھر آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک اشارہ دیا ہے کہ نون لیگ کے جو سربراہ ہیں، اپوزیشن لیڈر جو ہیں، وہ شہباز شریف صاحب سے ہیں اور ہم شہباز شریف صاحب سے ہی رابطہ کریں گے۔ یہ بلاول صاحب اور زرداری صاحب اگر مریم نے ہوش کے ناخن نہ لیے، جو ان کی دکھتی رگوں کو چھیڑ رہے ہیں، تو اس کا انجام کوئی اچھا نہیں ہونا۔ لگ یہ رہا ہے کہ اگر اس ان میں کی نفی کی جا رہی ہے اور مریم نواز صاحبہ کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ وہ دھکیل رہی ہے نا مریم انہیں، جی آپ اس طرف جائیں، تو اس طرف جائیں گے تو ظاہر ہے شہباز شریف اور حمزہ ایک دھڑا تو ہے نون لیگ میں، جی بالکل دھڑا ہے تو نقصان مریم کا ہی ہوگا۔ مریم کا ہوگا، اور وہ جو دھڑا ہے نون لیگ کا، شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز والا، وہی اب نون لیگ کو لیڈ کرنے جا رہا ہے، اسی کے چانسز بنتے جا رہے ہیں۔ وہ تو واضح جی ہو گیا۔ ملک صاحب، آج سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانا مفید ہوگا، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ قریش صاحب، جب سے اسرائیل بنا ہے اور آل سعود اس خطہ نما عرب پہ قابض ہوئی ہے، جی
یہ آج تک نہیں ہوا کسی بھی اس ملک کے باشندے نے، کسی بھی وزیر خارجہ نے ایسا بیان دیا ہو۔ جی خاص طور پہ فلسطینیوں کے ساتھ تمام حکمران کھڑے رہے جی جس طرح بھی۔ اب اس بیان کا مطلب کیا ہے؟ اس بیان کے پیچھے ایک پوری فلاسفی ہے، وہ یہ ہے کہ جو بن سلمان صاحب ہیں وہ سربراہ بننا چاہتے ہیں کسی بھی کاسٹ پہ۔ جی حالانکہ سعودی عرب کے جو شہری ہیں، جو عوام ہے، لوگ ہیں، وہ نہیں چاہتے، یہ ان کے خلاف فیصلہ ہے۔ عام لوگوں کو، پبلک اوپینین کے خلاف یہ فیصلے لیے جا رہے ہیں، صرف اقتدار کے لیے، اور اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے مسلمانوں کے جو جذبات ہیں وہ مجروح ہوئے ہیں، اور فلسطینیوں کی بھی آج دل آزاری ہوئی ہوگی وزیر خارجہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ کے اس بیان سے۔ سر ان کی بن سلمان صاحب کی اور کیا مجبوری ہے یہ سوائے اقتدار کے؟ جی انہوں نے اس پہ ساری جو 70 سالہ سعودی عرب کے حکمرانوں کے، ان کے آباء و اجداد کی محنت تھی، جو سارا کچھ انہوں نے کیا فلسطینیوں کے حقوق کے لیے، سب پہ پانی پھینک دیا۔ جی اس میں صرف کیا چیز ہے جو ان کے گین کرنا چاہتے ہیں؟ اقتدار ہے۔ ملک صاحب، آج کے پروگرام کا آخری سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اس سوال میں کہ حکومت نے آج پاکستانی عوام کو بہت بڑا ریلیف دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حکومت کا بجلی صارفین کو اربوں روپے کا ریلیف دینے کا حتمی فیصلہ کیا ہے، اور بجلی کے بلوں میں سے نیلم جیلم سرچارج جو ہے وہ ختم کر دیا ہے، اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دی، اور جتنے پیسے وصول کیے گئے ہیں عوام سے ان کو مرحلہ وار واپس بھی کیا جائے گا۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ قریش صاحب، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، یہ نہ کسی نے بتانا ہے، جی نہ کسی نے نشر کرنا ہے، نہ اس کی تفصیلات بتانی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ عمران خان صاحب نے ایک جنگ شروع کر لی ہے یا ایک جنگ جیت لی ہے۔ جی نیلم جیلم سرچارج ختم کرنا اور بجلی کے ریٹس کم کرنا ہمارے مقدر میں ہی نہیں تھا۔ جی جو انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ لیا ہے، نہ صرف سٹیپ لے لیا ہے۔ جی ان گرمیوں میں ہمارے ہاں بجلی کی یونٹ کی قیمت 10 سے 12 روپے بڑھنی تھی۔ جی اسی کی پاداش میں حفیظ صاحب جو ہیں، ہمارے حفیظ شیخ صاحب جو وزیر خزانہ تھے، وہ بھی نکلے ہیں، جی وہ ریٹ انکریز کرنا چاہتے تھے، اور ان کے معاہدوں کی وجہ سے ہی جو سیلاب آنا تھا مہنگائی کا، وہ عمران خان نے روکنے کی کوشش کی ہے۔ جی نیلم جیلم آج سے 25-30 سال بعد پہلے ایک پروجیکٹ شروع ہوا تھا، اس کے پیسے عوام سے ہر ماہ لیے جاتے ہیں، کام وہاں ایک تھیلے کا بھی نہیں ہوا۔ جی اور عمران خان صاحب نے یہ سوچ لیا ہے کہ اب میں نے نہ صرف اس مافیا سے لڑائی کرنی ہے، بلکہ جنہوں نے ہمارے ملک کو قرضوں میں پھنسایا ہے اور پھنسانے کی کوشش، ان سے بھی لڑائی جنگ شروع کر لی ہے۔ تب یہ جو ریلا ہے مہنگائی کا، یہ رکنے لگا ہے۔ جی اور اس کے پیچھے بہت بڑی فائٹ ہے اور بہت بڑا یہ فیصلہ ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ عمران خان صاحب کی شخصیت کا کمال ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا سٹیپ لے لیا۔ جی ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب، وہ پاکستانی عوام سے محبت کرتے ہیں، اور پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کر رہے ہیں۔ ہم خالق کائنات سے دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پاکستان کو دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ ناظرین، پروگرام نئے پاکستان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دن بھر کی جتنے بھی تازہ ترین اہم اپڈیٹس ہوتی ہیں ان کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہوتا ہے، اور ان کا صحیح تجزیہ کر کے آپ کے سامنے رکھنا ہوتا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے ہمارا ملک کس سمت میں آگے بڑھ رہا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ریاض قریشی اور ملک نجیب کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی۔